मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आप सब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिलचस्प वाक़यात तो बहुत सुने होंगे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की असल ज़िंदगी क्या थी कोई नहीं जानता था। ये सब लोगों के दिलों में सवाल था कि शेख सन्नान, जो कि सलीबियों के एक कला का हाकिम था, जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, आखिर वो सुल्तान का इतना वफादार साथी कैसे बन गया। और आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस की नामुमकिन फ़तह को मुमकिन कैसे बना दिया। 12वीं सदी की एक शाम का एक बड़ा सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ एक मैदान में खैमा जन था। उसके खैमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी है जो खैमे में दाखिल तो होना चाहती है, लेकिन खौफ से उसका जिस्म लरज़ रहा है। आखिर उसने हिम्मत करके खैमे का पर्दा उठाया और डरते कांपते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके सामने वक्त का सुल्तान बैठा था। सुल्तान ने लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है। लड़की ने डरते डरते कहा, मैं आपसे एजाज़ शहर मांगने आई हूँ। एजाज़ उस शहर का नाम है जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद फतह किया था। हत्ता कि उस शहर को हासिल करने के लिए सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी थी, फिर भी वो उस लड़की को इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, अगर तुम एजाज़ मांगती हो तो ये इलाका तुम्हारा हुआ। ये कहा और उस लड़की को बहुत से सिक्के देकर अपने खैमे से रुखसत कर दिया। सुल्तान जानता था कि उस लड़की को उसके दुश्मनों ने भेजा है, फिर भी सुल्तान ने लड़की की बात मान ली, क्योंकि ये लड़की सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मोहसिन नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह एजाज़ शहर एक लड़की के हवाले कर दिया था, उन्हें अपनी सल्तनत इसी तरह प्लेट में रख कर नहीं मिली थी, बल्कि उसके लिए हर कदम पर जंगो जदल का सामना करना पड़ा था। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उनके चचा शेर को नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के कमांडर थे। इस हैसियत में वो अपने भतीजे को भी हर जंग में अपने साथ ले जाते थे। उस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी। ईरान और शाम के ज़्यादातर इलाके खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। जबकि मिस्र पर फातमी ख़ानदान की हुकूमत थी। बैतुल मुक़द्दस समेत फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों का कंट्रोल था। उन हालात में नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। फिर उन्होंने मिस्र की मदद के लिए फ़ौज भेजी, तो सलाहुद्दीन अयूबी भी उस फ़ौज में शामिल होकर मिस्र चले गए। उस ज़माने में मिस्र की हालत ये थी कि करप्शन की वजह से फातमी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। अख्तियार खलीफा से ज़्यादा वज़ीरों के कंट्रोल में थे। उन हालात में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अब अपने चचा शेर कोह की वफ़ात के बाद फ़ौज के कमांडर बन चुके थे, उन्होंने फ़ातिमी खलीफा को हुकूमत से हटा दिया। वो खुद नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नर की हैसियत में मिस्र पर हुकूमत करने लगे। मिस्रियों ने कभी इतना रहम दिल और सफ़ी हुक्मरान नहीं देखा। सलाहुद्दीन ने मिस्र का गवर्नर बनते ही कहरा का सारा ख़जाना गरीब अवाम में तकसीम कर दिया और अपने लिए फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह शायद मिस्र के गवर्नर की हैसियत से ही ज़िंदगी गुजार देते, लेकिन नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल ने उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। नूरुद्दीन ज़ंगी का बेटा अल-सालेह कम उम्र था। साजिशी दरबारों ने ज़ंगी ख़ानदान की सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। जब सलाहुद्दीन अयूबी ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत पे तब्दील कर दिया और ख़ुद उसके सुल्तान बन गए।
پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امراء کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع پر دشمناں بلا کر اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ایسا دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو کہ شام کے قلعہ کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشن بھی کہا جاتا تھا۔ فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قاتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال دولت کا لاجل دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنے فدائین کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دے گا۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ ایک خطرناک کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروہ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے کا لوہا کا خوت تھا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائی کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا اور وہ بھی مارا گیا، لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا ان کی زندگی پر یہ تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور قلعے کا جہاں شیخ سنان موجود تھا اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس میں سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا ہو۔ یوں ہوا کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک خط پڑا تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کی گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیتوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سازشی امراء یہ شیخ سنان نہیں بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنتوں کے ساتھ پرامن طریقے پر رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کیں کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے، تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنتوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی
جنگیں لڑنا پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کا کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا گیا کہ یہ حکمران آپ ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطمینان ہو گیا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کی حکمران کو سازشوں کی سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر پر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی بھی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے بھی فتح کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلی جنگ تھی کہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ وہ یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے اس لیے بھی یہ صلیبی سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے حکمران والڈونگ فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن دشمن کے حملے کے جواب میں اب سلطان اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفاداروں نے والڈون کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ والڈونس نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ والڈون 1185 تک زندہ رہا۔ وہ صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گیاف فلوریزائن کی حکومت آ گئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس کے دور میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر کاروائیاں شروع کر دیں۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے ارادہ ہی نہیں بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کرائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ
ناکام بنا دیا، لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اسے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی لوٹا گیا۔ رینالڈ نے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوجیں دمشق پہنچنے لگیں، جسے سلطان نے اس وقت اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر کبریا کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رینالڈ فلورین کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائبیا اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد بھی سے انہیں اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینالڈ اور گائے کے متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطین کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشموں کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کے اس یقین کی وجہ سے صلیب اعظم، جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی سلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اصل سلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں نے منسوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیب اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور وہ ہر بار فتح حاصل کر کے آئی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوجی سلطان لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑوں کی گھاس کے گٹھوں کو آگ لگا دی۔ سپاہیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی گھڑ سوار ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے بھاگ گئے، جو باقی بچے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے مارے گئے یا پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہانپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا گیا، لیکن رینالڈ کو بد عہدے کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑے شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی
کہ ہر شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا ایک ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے بگولوں کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچوں کو غلام ہی نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم سے ہی دیا۔ حالانکہ بیت المقدس وہی شہر تھا جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھی، لیکن سلطان ایوبی نے تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لیں۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا۔ انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ہی ٹھہر گئے۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گیف الحزن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کو ساتھ ملا کر سیدی شعراء کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپی کو کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے سلطان کے خلاف مقابلے کے لیے فوجی جمع کیے جا سکیں۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی، فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی کمان سنبھالی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے اجازت نہیں دی کہ مسلمانوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اسی دوران رچرڈ نے مکہ پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان مکہ والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ مکہ شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ ہر مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی تھی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو عدم اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جو شیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین، چنانچہ وہ زیادہ تر دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی
اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی اسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے احکام مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جعفر پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ہٹ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا مگر اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جعفر لوٹ گیا۔ سلطان نے جعفر کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبر بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جعفر اور اکاکا سمیت کچھ ساحلی شہری صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس نے اپنے مقامات مقدس کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ جو رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی بے فکر ہو کر گھر لوٹ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خلش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت زیادہ آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے تھے۔ جب وہ دونوں دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک حاجی سے گلے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اسی طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن ان کے اس سرانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولیں، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے حسن سلوک کیا تھا اور انتہائی مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ اور اس کے علاوہ مصر کا تخت سنبھالنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے دن رات محنت کی، حتیٰ کہ اپنی نیندوں کو بھلا دیا، کھانے کو بھی بھلا دیا، اپنی زندگی کی تمام سہولیات کو ختم کر دیا اور اپنی زندگی سلطنت کے لیے وقف کر دی تاکہ میری سلطنت کے اندر انصاف قائم ہو سکے۔ اور اسی طرح ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف نے سارے درباریوں کو حیران کر دیا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان شہر کے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر آیا۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان تھے جنہوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا، یعنی کہ وہ کل 4 آدمی تھے، ان میں سے 3 مدعی تھے اور 1 آدمی ملزم تھا۔ ایک نوجوان نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب، اس آدمی نے میرے بڑے بھائی اور میرے چچا کا قتل کیا اور یہ اپنے جرم کا اعتراف کھلم کھلا کر رہا ہے۔ قاضی نے عدالت لگا دی اور ملزم کو کٹگرے کے اندر کھڑا کر دیا گیا۔ پھر قاضی نے پوچھا، اے آدمی، کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں قاضی صاحب، یہ نوجوان سچ بول رہا ہے۔ یہ سن کر قاضی نے کہا، تم نے 2 قتل کر دیے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم اتنا بھروسے سے اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پھانسی ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا، میں اپنے جرم کا اعتراف اس لیے ہی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران کہ یہ اپنے جرم کا اعتراف قاضی کے سامنے کر چکا ہے کہ میں نے 2 آدمیوں کا قتل کیا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ قاضی بھی بڑا حیران ہوا۔ قاضی نے سمجھا کہ شاید
یہ 2 قتل کرنے کی وجہ اور پھر پھانسی پر چڑھنے کی وجہ سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ قاضی نے تمام گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر اس آدمی کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو اس آدمی نے کہا، قاضی صاحب، کسی بھی مجرم کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے اس کی ایک آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ قاضی نے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، تم سے بھی تیری آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، مجھے پہلے ایک گلاس پانی کا لا کر دیا جائے، اس کے بعد میں اپنی آخری خواہش بتاؤں گا۔ اسی وقت سپاہی ایک گلاس پانی کا لایا جو کہ ایک مٹی کا بنا ہوا تھا۔ سپاہی نے اس آدمی کے ہاتھ میں مٹی کا گلاس دیا جس کے اندر ٹھنڈا پانی تھا۔ پھر قاضی نے پوچھا، بتاؤ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، قاضی صاحب، بس میری یہی خواہش ہے کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے اس وقت تک آپ پھانسی پر نہ چڑھانا، اور آپ اس بات کی ضمانت سارے درباریوں کے سامنے دیں۔ قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک گلاس پانی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، حضور، یہ میری خواہش ہے کہ آپ میری خواہش پوری کریں۔ قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم یہ گلاس پانی کا نہیں پی لیتے اس وقت تک تمہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ قاضی کی زبان سے یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے گلاس چھوڑا، پانی زمین پر جا گرا، گلاس ٹوٹا اور پانی مٹی نے جذب کر لیا۔ یہ دیکھ کر قاضی نے کہا، اس نوجوان کو اور پانی دو تاکہ یہ پیاسا نہ مر جائے۔ تو اس آدمی نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکیں گے، یہ صرف میں نے آپ کی ضمانت لینے کے لیے کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ پھانسی نہیں دیں گے، اور وہ پانی تو مجھ سے گر گیا اور وہ پانی زمین کے اندر چلا گیا۔ اب جب تک اس پیالے کے اندر موجود جو پانی تھا میں وہ نہیں پی لیتا اس وقت تک آپ اپنی ضمانت کے بدلے میں مجھے پھانسی نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ آدمی تو بڑا چلاک نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان جو مقدمہ لے کر آیا تھا اس نے قاضی کو کہا، اے قاضی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، تم نے سب لوگوں کے سامنے اس بات کی ضمانت دی کہ جب تک یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تم اس کو پھانسی نہیں دو گے، آج تم اپنی بات سے کیسے منہ کر سکتے ہو؟ قاضی نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس آدمی نے تیرے بھائی اور چچا کو قتل کیا تم اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، یہ بات انصاف کی ہے نہ کہ بدلے کی، اور انصاف یہی ہے کہ آپ نے سب لوگوں کے سامنے یہ ضمانت دی ہے کہ جب تک یہ آدمی وہ گلاس پانی کا نہیں پی لیتا اس وقت تک اس کو پھانسی نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ کر قاضی بڑا حیران و پریشان ہوا تو ان دونوں نے قاضی کو پکڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں اس قاضی کو پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوانو، تم نے اس قاضی کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ تم نہیں جانتے قاضی تمہارے لیے قابل احترام ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، سلطان معظم، یہ قاضی ایک مجرم ہے اور مجرم کے ساتھ وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، قاضی صاحب نے ایسا کیا کیا؟ تو اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ سنایا کہ کس طرح ہمارے بھائی کے قاتل کو قاضی بے وقوف بنا کر قاضی کی ضمانت دے کر اپنی پھانسی رکوا دی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مکمل واقعہ سنا تو سلطان بھی حیران ہو گیا، کیونکہ اس ضمانت کے مطابق اس قاتل کو پھانسی نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ گلاس پانی کا وہی نہیں پی لیتا، اور وہ پانی بھی اب سوکھ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی حیران۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس میں سراسر غلطی ہے تو قاضی صاحب کی ہے، لہٰذا اس مجرم کو تو پھانسی نہیں دی جا سکتی، لہٰذا اس کے بدلے میں قاضی کو پھانسی ہوگی، کیونکہ اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اس کو ضمانت دے دی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی قاضی کو پھانسی کی سزا سنانے لگے تو سارے درباری، حتیٰ کہ وہ نوجوان جو مقدمہ لے کر آئے تھے، وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہم نے سوچا تھا کہ شاید شہر کا بڑا قاضی ہے اور سلطان اس کو معاف کر دے گا، لیکن ایک عام آدمی کے قاتل کو بچانے کے جرم میں سلطان صلاح الدین ایوبی شہر کے اتنے بڑے قاضی کو پھانسی کی سزا سنا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کر
سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے لوگو، تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اگر اس قاضی کی جگہ میرا بیٹا العزیز عثمان بھی ہوتا تو میں اس کو بھی وہی سزا دیتا جو میں نے آج اس قاضی کو دے رہا ہوں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف کو دیکھ کر ان دونوں نوجوانوں نے کہا، سلطان معظم، ہم آپ کے انصاف سے اتنا متاثر ہوئے کہ ہم اس قاضی صاحب کو اس کے بے وقوفی کی وجہ سے معاف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے قاضی کو معاف کر دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو رہا کر دیا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف پر فیصلہ سنا کر تاریخ رقم کر دی۔